बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। मैं हूँ हसन आसिफ, एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ अपने टॉपिक के साथ, इम्तिहान और आजमाइश। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, ये हमारा लास्ट एपिसोड है, 5वां एपिसोड है और सीरीज़ का आखिरी एपिसोड है, और इसमें हमारी जो मुसलसल बात चल रही है वो इम्तिहान और आजमाइश के हवाले से। तो बिला ताख़ीर आइए अपने इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और आगा का इस्तकबाल करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना फैज़ अब्बास मशहदी साहब, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आगा अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगा, जो हमारा ख़ासकर चल रहा है प्रोग्राम, ये टॉपिक है इम्तिहान और आजमाइश के हवाले से। इसमें हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जिहाद भी क्या आजमाइश है? और इसे अगर हम यूँ देखें, जिहाद वर्ड आते ही ज़बान पे लोग, ख़ासकर जो दूसरी कौमें हैं उनके हवाले से बात करेंगे, लोग घबरा जाते हैं, परेशान होने लगते हैं कि ये कैसा वर्ड है, क्या है, इसे लोग निगेटिव लेने लगते हैं। हम चाहेंगे इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें और कुरान मजीद में जिहाद के सिलसिले से क्या कहा गया है, ये हमारे नाज़रीन से बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही व सलातु अला अहलिहा। आजमाइश और इम्तिहान की सीरीज़ में ये आखिरी एपिसोड है जिसमें मैं इस वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। खुदा का शुक्र है कि बहुत सी चीज़ें जिनके ऊपर पहले बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं थी, इस एपिसोड की वजह से और इस सीरीज़ की वजह से मेरी निगाह भी उन चीज़ों के ऊपर पड़ी है। खूबसूरत सवाल किया गया है जिहाद के हवाले से कि जो आज के समाज में एक मनफी माना में इस्तेमाल होने लगा है, क्योंकि बहुत से ऐसे अफराद जिनके अंदर दुनिया की तमाम ख़राबियाँ और बुराइयाँ पाई जाती हैं, वो अपने आप को मुजाहिद कहते हैं और अपने आप को जिहादी कहते हैं। हालांकि अरबी में न लफ्ज़ जिहादी इस्तेमाल होता है और न उर्दू में लफ्ज़ जिहादी है। ये कहाँ से आया है मुझे नहीं पता। जिहाद जिसकी बात की जाती है कि ये क्या है, तो मैं अर्ज़ करूं कि आम तौर पर जब भी लफ्ज़ जिहाद इस्तेमाल होता है तो लोगों की निगाह में पहले एक तलवार आ जाती है, यानी लड़ाई और झगड़ा। बिल्कुल सही कहा। जबकि शरीयत और इस्लाम और कुरान करीम ने 3 तरह के जिहाद बयान किए हैं। एक जिहाद बिल कलम है कि आप कलम के ज़रिए जिहाद करते हैं। एक जिहाद बिस्सैफ है जो तलवार के ज़रिए जिहाद होता है, जो आम तौर पर समझा जाता है। और एक जिहाद है जिहाद बिन नफ्स। 3 जिहाद हैं दीन और इस्लाम में। कभी कलम के ज़रिए जिहाद होता है, कभी तलवार के ज़रिए जिहाद होता है, और कभी नफ्स का जिहाद। तो इसका मतलब ये है कि जिहाद का मतलब मारना पीटना नहीं है, जिहाद का मतलब कत्ल व गारत नहीं है। जिहाद का कोई और माना है, जब तलवार से होगा तब वहाँ कत्ल व गारत है। जिहाद का माना है कोशिश, और ऐसी कोशिश कि जिससे किसी नतीजे तक पहुँचा जा सके। कभी हम कलम के ज़रिए जिहाद करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर आज के दौर में जिस ज़माने में हम यहाँ ज़िंदा हैं, हम देखें कि जो जिनके पास कलम की ताकत है, क्या वो जिहाद कर रहे हैं? और अगर वो कर रहे हैं तो वो जिहाद उनका सही है। कलम का काम है सच्चाई को लिखना और सच्चाई को बयान करना, जो नहीं हो रहा है, जो नहीं हो रहा। अगर इस कलम से सच्चाई लिखी जाए, चाहे जान के ऊपर आफत पड़ जाए, चाहे माल छिन जाए, तो गोया लिखने वाला मुजाहिद है। क्या बात है, वो कलम का मुजाहिद है। और ये लफ्ज़ हमारे यहाँ उर्दू में भी इस्तेमाल होता था कि साहब वो कलम के मुजाहिद हैं। तो ये सिर्फ यानी ये इस्तियारा नहीं था, इशारा नहीं था, ये वाकई माना में है कि अगर कोई कलम के ज़रिए खिदमत खल्क़ कर रहा है, कलम के ज़रिए दीन फैला रहा है, कलम के ज़रिए इल्म फैला रहा है, कलम के ज़रिए इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, तो ये मुजाहिद है कलम का। और अल्लाह की निगाह में, परवरदिगार की निगाह में इसका अपना एक दर्जा है। तो ये जिहाद दीन और इस्लाम में एक ख़ास अहमियत का मालिक है। अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इसका बाकायदा इस्तेमाल किया कि जहाँ कहीं ज़रूरत हुई इल्म की, उसको फैलाया, और इस तरह से वो मुजाहिद कहलाए। मौलाए कायनात को शहर इल्म का दरवाज़ा कहा गया। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इल्म के ज़रिए से अल्लाह की मारिफत को फैलाया कि जहाँ एक तरफ सहीफ़ा सज्जादिया और दूसरी तरफ हदीस रसालतुल हुकूक के, जिसमें लोगों के हक़ बयान किए गए। इमाम पंजुम ने शागिर्दों को आमादा करना शुरू किया और इस इल्म को मुंतकिल किया, बाक़रुल उलूम कहलाए कि इल्म के धारे बहा देने वाले। तो ये जो जिहाद कर रहे हैं मौला, ये कलम के ज़रिए जिहाद हो रहा है। बेशक इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के जिनके 4000 शागिर्द हैं, और वो बड़े बड़े अइम्मा भी उन्हीं के शागिर्द हैं कि जिनकी फ़िक़्ह पे आज मुसलमान चल रहे हैं। वो जो सीख रहे हैं और इमाम जो सिखा रहे हैं, इसका नाम जिहाद है। तो जिहाद सिर्फ मारने पीटने का नाम नहीं है,
جہاد اس کوشش کو کہتے ہیں جس کوشش سے کسی کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے، یہ پہلا جہاد ہوگا۔ دوسرا جہاد، بلکہ سب سے بڑا جہاد ہے جہاد بن نفس۔ کسی لڑائی سے یعنی کسی جنگ سے جب پیغمبر اسلام واپس آئے جیت کر، تو مسجد میں سارے مسلمان جمع تھے، پیغمبر نے کہا کہ دیکھو تم نے جہاد اصغر تو کامل کر لیا، یعنی چھوٹا جہاد تو تمہارا کامل ہو گیا، مگر ابھی بڑا جہاد باقی ہے۔ تو لوگوں نے کہا نبی خدا کیا ابھی اس سے بڑی لڑائی ہونے والی ہے، کہ اس سے زیادہ بھی خطرہ آنے والا ہے، کیا اور ابھی ہمیں خون بہانا ہوگا؟ پیغمبر نے کہا نہیں، یہ جو تم نے جہاد کیا ہے تلوار سے جو خون بہایا ہے دفاع میں، ڈیفنس میں، تو یہ جہاد چھوٹا جہاد تھا، اصل جہاد وہ ہے جو تمہارا اپنے نفس کے ذریعے ہوگا، اپنے آپ سے جو تمہاری جد و جہد ہوگی، کہ اپنے آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کہیں دوسرے کی ضرورت کو تو ضائع نہیں کر رہے ہو، کہیں اپنے غصے اور اپنی گرمی کو دکھانے کے لیے دوسروں پر ظلم تو نہیں کر رہے ہو۔ کیا بات، قدرت ہونے کے بعد بھی ظلم نہ کرنا، یہ جہاد بن نفس ہے۔ کوئی گالی دے کر چلا جائے اور پلٹ کر آپ جواب نہ دیں، یہ جہاد بن نفس ہے۔ اور پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جہاد اکبر ہے، تلوار والا جہاد نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ جہاد بالسیف تیسرا جہاد ہے جو تلوار کے ذریعے ہوتا ہے، کہ جب کیا کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ تلوار کے ذریعے اپنی جان کی حفاظت کریں، یا تلوار کی جگہ آپ کوئی دوسرے اسلحے کا نام لے لیں کہ اس اسلحے کے ذریعے ہم ڈیفنس کریں اپنی فیملی کا، اپنے محلے کا، اپنے دیش کا اور اپنے ملک کا۔ یہ جو آپ اپنے ملک کو بچانے کے لیے کرتے ہیں، یہ جو آپ اپنے خانوادے قبیلے کو بچانے کے لیے کرتے ہیں، اپنی فیملی کو بچانے کے لیے جو تلوار اٹھا لیتے ہیں یا گن اٹھا لیتے ہیں، یہ ڈیفنس ہے۔ اسلام نے اسی کو جہاد کہا ہے کہ اپنی وجود کو بچانے کے لیے اگر کبھی تلوار بھی چلانا پڑے تو تم چلاؤ۔ دلیل کیا ہے کہ پیغمبر نے بھی جتنی جنگیں لڑی ہیں جو تلوار کے ذریعے جہاد ہوا ہے وہ سب ڈیفنس میں ہوا ہے۔ پیغمبر نے کبھی کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا۔ پہلی جنگ بدر ہے، مدینے کے نزدیک ہے، پیغمبر تو کسی ملک پر نہیں گئے، دوسرے آئے حملہ کرنے کے لیے۔ دوسری جنگ احد ہے، احد مدینے کا ایک پہاڑ ہے، دوسرے آئے ہیں مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، پیغمبر نے دفاع کیا ہے۔ تیسری جنگ خندق ہے، خندق مدینے کے باہر کھودی گئی ہے، یعنی شہر مدینہ کے آس پاس ہے۔ تو یہ جتنی جنگیں پیغمبر نے لڑی ہیں وہ سب کے سب مدینے کے پاس ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر لڑنے نہیں گئے تھے، لوگ لڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو بہت سے لوگ مثال دیتے ہیں خیبر کی، کہ صاحب خیبر میں تو لڑنے گئے تھے، وہ تو بہت کئی سو کلومیٹر دور تھا، تو وہ تو جنگ ہے۔ نہیں، وہ بھی لڑنے اپنی طرف سے نہیں گئے، بلکہ جب وہ ایک ٹریٹی اور ایک سندھی اور ایک سمجھوتا ہوا تھا دونوں کے درمیان، جب انہوں نے اس کو توڑ دیا تب تلوار اٹھائی گئی کہ صاحب جب تم اب زبان سے بات نہیں مان رہے ہو تو ٹھیک ہے، پر اب دو چار کر لیتے ہیں، کشتی کر لیتے ہیں اور تلوار چلا لیتے ہیں۔ تو جنگ خیبر کا بھی معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ پیغمبر کسی ملک پہ حملہ کرنے گئے۔ جہاد جو بدنام ہوا ہے وہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے بعد بدنام ہونا شروع ہوا، کہ جب ان کے مقام پر بیٹھنے والے افراد نے حکومت کی ہوس میں اور لالچ میں دوسرے ملکوں پر حملہ کیا اور نام دیا اسلام کا، نام دیا دین کا۔ اگر دوسرے ملکوں پر حملہ کرنا دین ہوتا، اگر دوسرے لوگوں کو مار کر لا الہ الا اللہ کہلوانا اسلام ہوتا، تو سب سے زیادہ یہ دین پھیلاتے مولا کائنات، جن کے زور بازو کا قصیدہ دنیا پڑھ رہی ہے۔ مگر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ مولا کائنات نے یعنی حضرت علی نے کسی کے ملک پہ حملہ کیا ہو۔ کوئی تاریخ میں دکھائے کہ حضرت علی نے تلوار کسی کے اوپر اس لیے چلا دی ہو کیونکہ وہ ان کے دین کو نہیں مانتا، ان کے مذہب کو نہیں مانتا۔ حضرت علی نے جو جنگیں لڑی ہیں تین، وہ کن سے لڑی ہے؟ وہ انہی سے لڑی ہے جو مسلمان ہیں، چاہے وہ جنگ جمل ہو، چاہے وہ جنگ صفین ہو، چاہے وہ جنگ نہروان ہو۔ یہ کفار سے نہیں لڑی گئی، یہ مشرکوں سے نہیں لڑی گئی، یہ دوسرے ملک والوں کے، دوسرے دھرم والوں سے نہیں لڑی ہے۔ حضرت علی نے جو جنگ لڑی ہے وہ ان سے جو اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ جنگ جمل میں جو لڑ رہے ہیں علی سے، وہ بھی مسلمان ہیں۔ یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ علی بتا رہے ہیں کہ تم جو اسلام پھیلا رہے ہو وہ اسلام نہیں ہے۔ بے شک، دوسروں کے اوپر حملہ کر رہے ہو، پریشان کر رہے ہو، یہ اسلام نہیں ہے۔ اگر مان جاؤ نہیں مانتے ہو تو تلوار لے کر آئیں گے۔ صفین میں جو لڑ رہے ہیں وہ یزید کے باپ سے لڑ رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دوسرے مذہب والوں کے اوپر حملہ کرنا دین اور اسلام نہیں ہے، بلکہ اپنے دین کو بچانے کے لیے حفاظت، یا اگر کوئی دین کے اندر خرابی پیدا کر رہا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے تلوار اٹھائی جاتی ہے۔ آج کے دور میں جو ہم دیکھتے ہیں جہاد لفظ بدنام ہوا، وہ اسی لیے ہوا کہ لوگوں نے اپنی حکومت بنانے کے لیے، اپنی زمینوں کو بڑھانے کے لیے بے گناہوں کے اوپر حملے کرنا شروع کیے۔ یہ جو آپ پچھلے 20 برس سے دیکھ رہے ہیں اور جہاد کا نام دیا جاتا ہے، انہیں مجاہد کہا جاتا ہے، یہ مجاہد تھوڑی ہیں، یہ دین کا کام تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو اپنی دنیاوی ہوس کو پورا کر رہے ہیں کہ اپنا ملک بڑھا لیں، ایک ملک میں اضافہ ہو جائے، یا اپنی طاقت بڑھا لیں، یا اپنی قوت بڑھا لیں۔ لہٰذا وگرنہ آپ دیکھیں کہ اس جہاد کا، یہ جو آج کے دور میں ہمیں دکھ رہا ہے، اس کا سب سے زیادہ نقصان تو انہی کو ہوا ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ جہاد
وہ والا جہاد ہے جو پیغمبر نے کہا تھا، تو یہ مسجدوں میں کیوں بم لگائے جا رہے ہیں؟ مسلمانی کے سب سے مسلمانی آج پورے آپ دیکھیں تو جتنا بھی جہادی افراد ہیں جو اپنے آپ کو بچوں کے اسکولوں پہ وہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. آپ نے ابھی چند برس پہلے دیکھا اسکولوں کے اندر بلاسٹ ہو رہا ہے، امام بارگاہ کے اندر بلاسٹ ہو رہا ہے. یہاں کون ہے؟ یہ مسلمان ہیں. مسجدوں کے اندر بلاسٹ ہو رہے ہیں، وہاں کون ہے؟ وہاں مسلمان ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا دین سے مطلب نہیں ہے، اس کا اسلام سے مطلب نہیں ہے، یہ ذاتی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے دین کو بدنام کر رہے ہیں. تو جہاد ایک پاکیزہ لفظ تھا، یعنی کوشش کرنا. کبھی یہ کوشش قلم سے ہو رہی ہے، کبھی یہ کوشش جو ہے وہ اپنے نفس سے ہو رہی ہے کہ ہماری انسانیت باقی رہ جائے، اور کبھی تلوار یا اس ہتھیار سے ہو رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. اور یہ حفاظت اور یہ ڈیفنس کا ادھیکار تو پوری دنیا نے اپنے ناگرکوں کو دے رکھا ہوا ہے. ہر ملک کے اندر ڈیفنس منسٹری ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ وہ اپنے آپ کو بچائے. وہ بھی اسلحے خریدتے ہیں، وہ بھی ہتھیار خریدتے ہیں، مگر دوسرے ملک پر حملہ تو نہیں کرتے. جب خدا نہ کرے اگر ہمارے ملک پہ کوئی حملہ کرے گا تو پھر وہ ڈیفینسو موڈ میں آ جائیں گے ہم سب اور اپنی جان بچائیں گے. جہاد کا مطلب یہی ہے، اس کو صرف بدنام کیا گیا ہے. بے شک. ہاں، بہت اچھی آپ نے ایک کربلا کی بھی مثال دی تھی. کربلا جس کو آج پوری دنیا جانتی ہے، ہر مذہب کے لوگ جانتے ہیں، کیا ہندو، کیا مسلم، کیا سکھ، کیا عیسائی، سبھی جانتے ہیں کہ کربلا میں جائے حضرت عباس علیہ السلام کو کون نہیں جانتا. آپ جا رہے ہیں پانی کے لیے لیکن تلوار آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی آپ جنگ نہیں لڑنے جا رہے ہیں، صرف قتل نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی حفاظت کر رہے ہیں بس. تو اب یہاں پر آتی ہے بات نعمت کی، کہ نعمت بھی کیا آزمائش کے اس میں آتا ہے جمرے میں؟ احسن. تم پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ نعمت کہتے کس کو ہیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو اتنی چیزیں دے رکھی ہیں کہ ہم ان کو نعمت بعض اوقات نہیں سمجھتے. میں اکثر کہتا بھی رہتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ نعمت ہے. کتنی نعمتیں ہیں اگر کوئی گنے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہے تو وہ ان کو شمار نہیں کر سکتا. میں بہت سادی سی مثال دوں کہ کیوں اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے. ہمارے سر کے اوپر یہ جو لاتعداد بال ہیں، کیا ان کو کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا ہے. کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ بالکل ہے. ہر بال اللہ کی نعمت ہے. کب سمجھ میں آتا ہے؟ جب ہمارے سر سے بال گرنے لگتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ صاحب اب بال ٹرانسپلانٹ کرا لیں، تو وہ کہتے ہیں صاحب ایک بال 10 روپے کا، 12 روپے کا اور 15 روپے کا ہے. تو سوچئے یہ جو بال اللہ نے دے رکھے ہیں یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اسی کو نہیں گن سکتے تو کیسے ہم نعمتیں گنیں گے؟ پھر اپنے وجود کو دیکھیں، یہ 2 آنکھیں، یہ 2 کان، یہ ناک، یہ دانت، یہ زبان، یہ پیٹ کے اندر ہمارے جو اعضاء و جوارے ہیں، جو آرگنز کہلاتے ہیں، یہ سب نعمتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ سب کی سب نعمت ہیں. اور اب اس نعمت کے ذریعے بھی آزمائش ہوتی ہے. غالباً آپ کا سوال یہی تھا اگر آپ دہرائیں تو، کہ کیا نعمت بھی آزمائش ہے؟ تو یقیناً ہے. اگر ان آنکھوں کو ہم وہاں استعمال کر رہے ہیں جہاں اللہ چاہتا ہے تو اس آزمائش میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں. کیونکہ عام طور پر دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کے مقابلے پر کچھ چاہتا ہے. بے شک. میں اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ میری ایک عادت تھی کہ نماز مغرب کے بعد میں دیکھتا تھا کہ اگر کوئی فقیر ہے تو اس کے 1-2 روپے دے دوں. بہت زمانے سے تھا. تو ایک بار معلوم یہ ہوا کہ صاحب میں جس کو پیسے دیتا ہوں یہ آپ کے پیسے سے جا کر شراب پی لیتا ہے. تو میں نے ماضی میں جتنے بھی پیسے دیے تھے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے مطلب کتنا بڑا گناہ کر دیا انجانے میں، حالانکہ گناہ نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا. یعنی میرا پیسہ اس نے کہاں استعمال کیا؟ اللہ کی معصیت میں، یعنی وہاں خرچ کیا جہاں میں نہیں چاہتا تھا. تو جب میں 5 روپے کسی کو دے رہا ہوں تو میں یہ تقاضا کرتا ہوں اور یہ چاہت رکھتا ہوں کہ اس کو وہیں خرچ کرے جہاں میں چاہ رہا ہوں. تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ انسان سے یہ چاہے کہ جب ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تو ان سے حق کو دیکھو، جب ہم نے تمہیں یہ آنکھیں دی ہیں تو ان سے باطل کو نہ دیکھو، ان سے نامحرموں کو نہ دیکھو، ان سے وہ گناہ نہ کرو جو گناہ تمہیں جہنم میں لے کر جائیں. تو یہ جو اللہ نے پورا وجود ہمیں نعمت کی صورت میں دیا ہے، ہر نعمت ایک آزمائش ہے. لہٰذا قرآن میں کہتا ہے پروردگار لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جب تم قیامت میں آؤ گے تو ہر نعمت کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا. کون کون سے سوال ہوں گے؟ تو اب بعض روایات ہیں کہ جب قیامت میں لائے جائیں گے تو پہلا سوال ہوگا یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا. مال نعمت ہے، مال کہاں خرچ کیا ہے. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی. جوانی نعمت ہے، جوانی نعمت ہے. یہ کس سے پوچھا جائے گا؟ ایک ضعیف سے پوچھیے کہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے. جوانی نعمت ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ نوجوان بتائے گا جو ابھی جوان نہیں ہوا، اس کے نگاہ میں ہوگا کہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس نعمت کا بھی سوال ہوگا. یہ آزمائش ہے. یہ جوانی یوں ہی نہیں ملی ہے، پروردگار نے دی ہے تو کچھ تقاضے کیے ہیں. فرصت اللہ کی طرف سے نعمت ہے. یعنی اگر ہمارے پاس کوئی کام کرنے کی فرصت ہے، موقع ہے تو یہ نعمت ہے. اللہ پوچھے گا کہ وہ جو مواقع دیے تھے، وہ جو فرصت دی تھی اس کو کہاں خرچ کر کے آئے.
تو یہ جو اللہ کی اور سب سے بڑی نعمت بہرحال نعمت عظمیٰ یعنی ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ جس کے اوپر اللہ نے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، اس کا بھی سوال ہوگا کہ وہ جو نعمت دی تھی اس کا حق ادا کر کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو۔ تو جو بھی نعمت ہے وہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اگر ہم نے اس نعمت کو وہی خرچ کیا جہاں پروردگار چاہتا ہے تو ہم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور وہاں خرچ کیا جہاں اللہ نہیں چاہتا ہے تو پھر اس آزمائش میں اور اس نعمت کے ذریعے ہم ناکام ہو گئے۔ بہت اچھی بات۔ ہم چاہیں گے کہ ایک چھوٹا سا پیغام ہمارے اس جو موضوع چل رہا ہے امتحان اور آزمائش، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو دے دیں۔ بے شک یہ ٹاپک اتنا خوبصورت تھا کہ میرا خیال ہے کہ اس کا ہر سوال جو مجھ سے پوچھا گیا ہے اگر میں اس کا جواب دے سکا اپنی کم علمی کے مطابق تو ہر اس کا جواب مہم ہے۔ بس آخر میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو ہمارے پاس زندگی ہے، جو ہمارے پاس موقع ہے اس دنیا میں، کون کتنے دنوں کے لیے آیا ہے، کتنے سالوں کے لیے آیا ہے، کتنے برسوں کے لیے آیا، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ ہم بچوں کو بھی قبر میں رکھتے ہیں، ہم نوجوانوں کی میت بھی اٹھا رہے ہیں، ہم جوانوں کو بھی درگور کر رہے ہیں، ہم بوڑھوں کو بھی غسل و کفن دے رہے ہیں۔ کب کس کے پاس حضرت اسرائیل آ جائیں گے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جتنا زندگی ہم کو مل گئی ہے بس وہی ہماری تھی، اگلا آنے والا اسٹیپ جو ہوگا، آنے والا سیکنڈ، آنے والا منٹ، آنے والا گھنٹہ کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ لہٰذا ہر انسان کو ہر پل آمادہ رہنا چاہیے کہ وہ جب اللہ اس کو بلائے تو وہ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ وہ موقع آئے گا کہ جب پروردگار کہتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، کہ جب وہ موت کی غنودگی آ جائے گی کہ جس سے تم زندگی بھر فرار کرتے رہتے تھے وہ آ کے رہے گی، تو اس وقت کو ہمیشہ مد نظر رکھیں اور اپنی زندگی، اپنی نعمتوں، اپنی فرصت، اپنی جوانی، اپنے مال کو وہاں خرچ کریں کہ جہاں سے پروردگار راضی ہو، تاکہ جب سوال کیا جائے تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ وگرنہ اس دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں، زحمتیں سب چند سال کے لیے ہیں، چند دنوں کے لیے ہیں، ختم ہو جائے گی دنیا، ختم ہو جائے گی زندگی۔ اگر ہم رہ جائیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا رہ جائے تو ہم ختم ہو جائیں گے، بالآخر اس دنیا سے جانا ہے۔ لہٰذا اس آزمائش میں، اس نعمتوں میں ہمیشہ ہم اللہ کے راستے کو تلاش کرتے رہیں تاکہ جب قیامت میں اٹھائے جائیں تو سرخرو ہوں اور ہمارے چہرے کے اوپر پشیمانی کے بادل نہ چھائیں اس دن کہ جس دن کو یوم الحسرہ کہا جاتا ہے۔ بے شک، بہت اچھی بات۔ ناظرین، معصومین علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ایک فقرہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، یعنی جیسا ہم یہاں بوئیں گے ویسا کاٹیں گے، اچھا کریں گے اچھا ملے گا، برا کریں گے برا ملے گا۔ تو ہمیں جو ان ایپیسوڈز کے ذریعے جو نصیحتیں ملی ہیں، خاص کر مولانا فیض عباس مشہدی صاحب کے ذریعے، اس پر غور و فکر کریں اور پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں ان ایپیسوڈز کو۔ اگر ایک بار میں نہیں سمجھ میں آیا تو دوسری بار پھر اسے یوٹیوب پہ دیکھیں، دوسری بار نہیں سمجھ میں آیا تو تیسری بار دیکھیں، لیکن یقین جانیں ان ایپیسوڈز کے ذریعے آپ اپنے آپ میں بہت زیادہ تبدیلی محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ انگلش میں ایک لائن ہے کہ نیور گیو اپ، کبھی ہار نہیں ماننا چاہیے اور ہمیشہ اچھائی کی طرف بڑھتے رہیں، برائی سے دور رہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ فی الحال ہمیں اور مولانا صاحب کو اجازت دیں، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے کوئی اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں چینل ون، پیغام انسانیت۔ شکریہ، خدا حافظ۔